बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह सवेरे एक खबर मेरी नज़र से गुजरी और एक खातून सहाफ़ी ने खबर दी हुई थी कि इत्तलात के मुताबिक गधों के गोश्त का गैर कानूनी बिजनेस इमरान खान के दौर से शुरू हुआ। तो ये जो दावा है इसकी हकीकत तो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये खेल कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये 4 दिन पहले जो इस्लामाबाद तरनौल के करीब एक खेप पकड़ी गई है जिंदा गधों की और उसके गोश्त की, उसके बाद से एक पुरस्कार खामोशी छाई हुई है। 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई पता नहीं है कि ये गोश्त कहाँ जा रहा था, इस धंधे में कौन कौन शामिल था, इसमें कौन कौन मुलव्वस था, इसकी ये किन किन रेस्टोरेंट्स में गया है, ये कहाँ कहाँ पर गया है, कोई इसके बारे में कोई डिटेल्स अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी। कैसे मुमकिन है कि इतनी वाज़ेह चीज़ें होने के बावजूद 5 दिन गुजर गए हों और आपके पास कोई लीड ही ना हो। 5 दिन गुजर चुके हों और कोई ऑफिशियल इस पर कोई प्रॉपर मौक़िफ़ ही ना आया हो। 2 दिन पहले जो इरफान मेमन साहब का मौक़िफ़ आया था वो ये था कि जी हम अभी इसमें देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तलाश जारी है, हक़ाइक़ जानने की कोशिश हो रही है, और उसके बाद फिर ये खामोशी छाई हुई है। तो कोई फूड अथॉरिटी का प्रॉपर मौक़िफ़, इस पर वाज़ेह तौर पर इन्वेस्टिगेशन मौक़िफ़, कोई चीज़ नहीं है। इस मामले को ऐसा लगता है कि दानिस्ता तौर पर दबा दिया गया है। मेरी अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी मोहसिन भट्टी साहब से, जो फूड एक्सपर्ट हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने फूड के हवाले से काफ़ी काम कर रखा है। तो मोहसिन भट्टी साहब से, और मेरा ख्याल है ख़ुद भी इसी महकमे के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है माजी में। तो भट्टी साहब जो हैं उनसे भी मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि अब तक आप क्या तहकीकात कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार खामोशी छाई हुई है और वो कहते हैं कि मैं 2 दिन तक ढूंढने की कोशिश करता रहा कि इस पर मुझे कोई मालूमात मिल जाए। मैं फूड अथॉरिटी के लोगों से रब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसको ऐसे दबाया गया है मामले को जैसे इसमें कोई वजह हो, जैसे इसके पीछे कोई बात हो, यानी इस मामले को दबा दिया गया है। देखें, ये 26 जुलाई को वाक़या सामने आया था। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और ये क्रेडिट फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट का नहीं था। ये खातून एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर ताहिरा, ये उनका क्रेडिट था। क्यों उनका क्रेडिट इसलिए था कि उन्होंने निहायत खामोशी से जाकर ये कार्रवाई की। उनको लीड मिली, उन्होंने उनको उनके मुखबिर ने इतला दी और उन्होंने वहाँ पर जाकर छापा मारा और ये हक़ाइक़ सामने आए। अब ये 26 जुलाई को ये हुआ। 25 मन गोश्त जो ज़िबा हो चुका था, वो ज़िबा शुदा गोश्त पकड़ा गया और उसके बाद फिर 45 के करीब जिंदा गधे जो थे वो उस फार्म हाउस पर या स्लाटर हाउस पर बंधे हुए थे, वो भी पकड़े गए। 45 गधे और 25 मन गोश्त, यानी 1000 किलो गोश्त, 1000 किलो गोश्त जो है वो वहां से बरामद हुआ। और ये स्लॉटर हाउस कहां पर वाक़या था, किस जगह पर वाक़या था? ये थाना संगजानी से 5 मिनट के फासले पर, संगजानी थाने से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर, यानी थाने के बिल्कुल करीब ये वाक़या था और टोल प्लाजा से सिर्फ ये 2 मिनट की दूरी पर वाक़या है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर ताहिरा जो थी डिप्टी डायरेक्टर, इन्होंने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? पुलिस को इत्तला दिए बगैर छापा क्यों मारा? शायद इसलिए कि उन्हें लगता था कि ये काम, ये धंधे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं चल रहे होते, और अगर पुलिस को इत्तला दी गई तो 10 मिनट के अंदर अंदर यहां से सब भाग जाएंगे, ये जगह खाली हो जाएगी और कुछ भी हाथ नहीं आएगा पुलिस को अगर इत्तला दी। अब ये हो नहीं सकता कि पुलिस को मालूम ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस को पता ना हो कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पुलिस के इलाके में मुखबिर होते हैं। हर बंदा जिसकी बीट होती है, जो ये तो पुलिस के एहलकार, उनके मुखबिर तो सूंघते फिर रहे होते हैं कि कहीं से कोई दिहाड़ी लगे, इनको पकड़ें। और यानी इस तरह के काम पुलिस की मंथलियों के बगैर नहीं होते, ये हमें पता है। जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं, चाहे वो गेस्ट हाउसेस का धंधा हो, चाहे वो यानी कोई भी ऐसा जिसको कानून इजाज़त नहीं देता, चाहे वो ये जो स्पा सेंटर्स हैं, मसाज सेंटर्स हैं, उनका धंधा हो, पुलिस की मंथलियों के बगैर, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर और पुलिस की जो है वो पुलिस की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकते। इस बात का शायद डिप्टी डायरेक्टर को पता था और इसलिए उन्होंने, डॉक्टर ताहिरा ने पुलिस को इत्तला दिए बगैर छापा मारा और वहाँ से ये सारी बरामदगियाँ की, क्योंकि उन्हें पुलिस को पर भरोसा नहीं था। अब आपके इल्म में जो चीज़ें आ चुकी हैं वो मैं दोहराऊँगा नहीं कि एक चीनी बाशिंदा पकड़ा गया, वहाँ से जो है वो उसको फिर उसका रिमांड लिया गया, उसको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इससे ज़्यादा कोई मालूमात ही नहीं है। यानी कैसे मुमकिन है कि यार इस्लामाबाद के लोग या दाएं बाएं के लोग जो हैं वो मनों के हिसाब से गधे का गोश्त खा गए हों
اور اس کی کم از کم یہی انویسٹیگیٹ کر کے بتا دیا جائے کہ نہیں جناب یہ ریسٹورنٹس کو سپلائی نہیں ہوا, یہ گوشت ریسٹورنٹس کو نہیں دیا گیا, یہ بھی نہیں بتایا جا رہا. 6 ماہ سے یہ سلاٹر ہاؤس چلایا جا رہا تھا. 30 سے زائد خواتین ملازم یہاں پر کام کرتی تھیں, اور وہ آ کر یہاں اور ان خواتین کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیا جاتا تھا, یعنی کمپنی کی طرح چلایا جا رہا تھا. اور پھر جو چینی باشندہ پکڑا گیا ہے یہ وزٹ ویزے پر پاکستان آیا, اس کے پاس ورک پرمٹ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی تھیں؟ دیکھیں, ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, ایک بات یاد رہے کہ جب آپ کسی ایسے محکمے کو ذمہ داری دیتے ہیں جس سے آپ اپنی پرسنل خدمت کرا رہے ہوں, آپ اس سے ان چیزوں کی جواب دہی نہیں لے سکتے. میرا اشارہ 2 محکموں کی طرف ہے. ایک تو آپ پولیس کی بات کر لیں. پولیس کو جب آپ نے سیاسی کر دیا, آپ نے پولیس سے صرف پوچھنا یہ ہے کہ میرا سیاسی مخالف جو ہے وہ مجھے کہیں ریلی نکالتے ہوئے نظر نہ آئے, میرا سیاسی مخالف جو ہے کہیں سر اٹھاتا ہوا نظر نہ آئے, میرے سیاسی مخالف کی پوری سرکوبی ہونی چاہیے. پولیس کو پتا ہے کہ ہم نے بھائی اس معاملے میں سیٹسفائی کرنا ہے, اور اگر ہم نے متعلقہ اپنے افسران کو, حکام کو, سیاستدانوں کو اس پر سیٹسفائی کر دیا تو باقی کسی معاملے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, چاہے ہم کچھ بھی کرتے پھریں. اور دوسرے عرفان نواز میمن صاحب جو ڈی جی, جو جن کے پاس فوڈ اتھارٹی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اس کے وہ ہیڈ ہیں. عرفان میمن صاحب سے جب آپ پرسنل خدمت لے چکیں گے, آپ ان سے ان چیزوں پر سوال نہیں کر سکتے. جس شخص سے آپ پرسنل کام لے رہے ہوتے ہیں اس کو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جس کام کے لیے ہمارا کام کا بندہ ہے, ہمارا بندہ ہے, اس نے, آپ عرفان نواز میمن جو اس وقت ڈی سی ہیں اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں, اور کب سے ہیں, اب سے نہیں ہیں, الیکشن سے پہلے سے ہیں. ان کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن نے خط لکھے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے, لیکن ان کو نہیں ہٹایا گیا. اور انہوں نے, عرفان نواز میمن صاحب جو ہیں, انہوں نے MP03 MPO کے 69 احکامات جاری کیے تھے, جن میں بار بار شہریار آفریدی کے احکامات جاری کیے, شاندانہ گلزار کے احکامات MPO کے جاری کیے, اور پھر جسٹس بابر ستار نے ان کی سرزنش کی, ان کو سزا سنائی. اور یہ وہ کیریکٹر ہے عرفان میمن کہ جب ان کو سزا سنائی گئی تو یہ جب وہاں سے نکل رہے تھے, میں کمرہ عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا, یہ وہاں سے نکل رہے تھے, یہ جو میڈیا کے لوگ کھڑے تھے ان کو جاتے ہوئے ایسے کر کے آنکھ مار کے نکلے تھے, مسکراتے ہوئے, کہ جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ, میرا کیا کر لو گے, ٹھیک ہے, میرے سائیں مضبوط ہیں, میرا قلعہ مضبوط ہے. عرفان میمن جو ہیں وہ آنکھ مارتے ہوئے صحافیوں کو باہر نکلے تھے. اور عرفان میمن صاحب جو ہیں, ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز میں جواب دہ ہوں گے, یا ان سے پوچھا جا سکے گا کہ جناب یہ آپ کی ناک کے نیچے کیسے ہو رہا تھا, اور پھر وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس انفارمیشن تھی 1 ہفتے سے. عرفان میمن صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس انفارمیشن تھی, ہم نے پکڑ لیا, اب ہم معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. سنیے ذرا عرفان میمن صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ انفارمیشن ہمیں 1 ہفتہ پہلے آئی تھی, اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے ایگزیکٹ ہمیں جو ہے نا, تاکہ ریڈ ہینڈڈ جو ہے نا وہ چیز کو کیا جا سکے. جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو وہ پہلے انفارمیشن میں تھی, وہاں پہ کچھ کٹا ہوا گوشت ڈونکی میٹ وہاں پڑا ہوا تھا, اور کچھ جو ہے نا زندہ ڈونکی بھی وہاں پڑے ہوئے تھے, بندے ہوئے تھے. وہ تقریباً کوئی 40 کی تعداد تھی, اور جو گوشت تھا تقریباً 1000 kg تھا, جس اراؤنڈ 25 من آپ کہتے ہیں اس کو. تو موقع پہ جو بچر موجود تھا اس کو ارسٹ کر لیا گیا, وہ ایک نان پاکستانی تھا, اور اس کو ہم ارسٹ کیا, اور انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. وہاں سے جو چوکیدار تھا اس کو بھی سبسیکوئنٹلی پولیس کی مدد سے ارسٹ کیا گیا. جو چوکیدار ہوتا تھا اس کو تو موجود نہیں تھا, لیکن سبسیکوئنٹلی فیس کر کے اس کو ارسٹ کیا گیا. وہاں سے بھی انفارمیشن آئی ہے, لیکن اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ ایک نئی جو ہے نا وہ فیسلٹی کہہ لیں آپ, یا جو آپ فارم ہاؤس ٹائپ کہہ لیں, یا بچرنگ فیسلٹی کہہ لیں, وہ کریٹ ہوئی تھی. اور اٹ واز ناٹ این اولڈ, اور ود ان لاسٹ کوئی 2 ویکس تک کی بات ہے. اب ایگزیکٹ ہم یہ ٹریس کر رہے ہیں کہ کتنی پہلے یہاں پہ جو ہے وہ ڈنکیز جو ہے وہ بچر ہوئے ہیں, اور اس کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کہاں ہوا ہے. وہ ہم اس وقت پولیس بھی لگی ہوئی ہے, پراپر وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہے, تاکہ ہم یہ ایگزیکٹ اس گراؤنڈ ریئلٹی پہ پہنچ جائیں کہ یہ کہاں سپلائی ہوا ہے اور کس کو سپلائی ہوا ہے. کئی چیزیں چل رہی ہیں, کچھ یہ چل رہی ہیں کہ یہ کہیں کچھ فارن نان نیشنل پاکستانی نیشنل بھی ہیں جو اس کو یوز کرتے ہیں, کچھ ایک ایئرپورٹ بھی ہے, کچھ یہ ہے کہ کوئی ایکسپورٹ پرپز کے لیے یہ کیا جا رہا تھا, کچھ یہ ہے کہ کوئی اسلام آباد سے باہر سپلائی ہوتا ہے. بٹ دیز آر دا مکس رپورٹس ایز آف ناؤ. ہمیں کوئی کنکلوسیو ایویڈنس یا چیز نہیں ملی. وی آر آن اٹ, ہماری جو پولیس ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ سون یہ میڈیا تک بات, تمام کی انفارمیشن کی بات لائی جائے گی کہ یہ گوشت کی کیا قد و خال تھے اور کہاں سپلائی ہوتا تھا. نیورتھلیس جو ہمارے باقی ریسٹورینٹس ہیں اس کی بڑی رینڈملی ہم چیک کرتے ہیں, ان کا سیمپل بھی کرتے ہیں, ان کی اچانک انسپیکشن بھی کرتے ہیں. تو ریسٹ اشور بالکل ہماری ٹیمز جو ہے نا وہ بغیر بتائے اور رینڈم انسپیکشن اس کو کہا جاتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ دیکھیے, جس افسر کو آپ ذاتی خدمت پر مامور کر لیتے ہیں, جس افسر کو آپ سیاستدان
سیاسی اور ذاتی خدمت پر معمور کر لیتے ہیں اس کا احتساب نہیں کر سکتے, اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے. اب یہ بلکہ ان کو ستارہ امتیاز دیا گیا. 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے اعزاز میں ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے عرفان میمن صاحب. اور مزید مذاق اڑاتے ہوئے وہ عوام کا کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے, یہ بڑا مہنگا جانور ہے, یہ 80,000 روپے کا یا 1,00,000 روپے کا تک کا آتا ہے, یہ کوئی سستا جانور نہیں ہے جس کو آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی معمولی چیز ہے. یعنی وہ تسلی دے رہے تھے لوگوں کو کہ یہ گوشت اگر آپ کو کھلایا جا رہا ہے تو یہ بھی کوئی اچھا ہی گوشت ہے, یعنی کہ حلال نہ ہو, بے شک حرام گوشت ہو, لیکن یہ مہنگا گوشت ہے, یہ کوئی ایسا چلتے پھرتے آوارہ چیز نہیں ہے جیسے کتے ہوتے ہیں کہ آوارہ کتے ہوتے ہیں, یہ آوارہ گدھے نہیں ہیں, اس کے مالک ہوتے ہیں, یہ بکتا ہے, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اور اس قوم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. تو اور پھر دیکھیں اس میں تضادات ہیں. یعنی ابھی جو آپ نے سٹیٹمنٹ سنی عرفان نواز میمن صاحب کی, اس میں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریس کر رہے ہیں کہ گوشت کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, کہاں کہاں گیا ہے. یعنی وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے ہوٹلز میں, ریسٹورنٹس میں یہ گیا ہے گوشت. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو معمول میں چیک کرتے رہتے ہیں, ہم ہوٹلز کو, ریسٹورنٹس کو ہم چیک کرتے رہتے ہیں, وہاں پر کیا پک رہا ہے ان کی ہماری مستقل چیکنگ رہتی ہے. یا تو اب دیکھیں, یا تو پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ ان ریسٹورنٹ سے منتھلیاں لیتا ہے, یا ان کی اگر چیکنگ کرتا ہے تو پھر ان کے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ جی ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ کن کن ریسٹورنٹس میں جا رہا تھا. تو ان کے اپنے سٹیٹمنٹس جو ہیں اس میں بھی تضادات ہیں عرفان نواز میمن صاحب کی سٹیٹمنٹس میں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی ابھی بھی چیک کر رہے ہیں ریسٹورنٹس کو, ہم چیک کرتے رہتے ہیں ریسٹورنٹس کو, یہ وہ فرما رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں جو یہاں چھاپا پڑا, یہاں قیمہ بنانے والی مشینیں تھیں. یہ نہیں تھا کہ دیکھیں یہ تو یہ جسٹیفیکیشن دینا کہ جی چائنا کو ایکسپورٹ ہو رہا تھا, چائنا کو ایکسپورٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر چائنا کو کھال جا رہی تھی, چربی جا رہی تھی اور ہڈیاں جا رہی تھیں, کیونکہ انہیں ہڈیاں چاہیے کوئی دوائی بنانے کے لیے, انہیں چربی چاہیے کاسمیٹکس وغیرہ بنانے کے لیے, اور انہیں جو ہے وہ کھال چاہیے کچھ اور چیزیں بنانے کے لیے. تو یہ ان کو ضرورت ہے. تو پھر گوشت کہاں گیا؟ گوشت تو کہیں ڈمپ نہیں ہوا. اگر ڈمپ ہوا ہے تو ڈمپ ہوئی ہیں وہ تو چیزیں ڈمپ ہوئی ہیں, آلات جو آنتے وغیرہ ہوتی ہیں, اجڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں, وہ جو اندر کا پیٹا ہوتا ہے وہ ڈمپ ہوا ہے C-16 میں. تو C-16 سے گوشت تو نہیں ملا. پھر یہ جائے وقوع سے قیمہ بنانے والی مشینیں, کباب بنانے والے آلات اور مشینیں, پھر جو پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے, جو وہ باکسز جس کے اندر وہ پولیتھین باکسز ہوتے ہیں جس کے اوپر گوشت رکھ کے پھر آگے آپ وہ کرتے ہیں, اس کو ریپ کرتے ہیں, وہ سارے مٹیریل ملا ہے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوشت ہی تقسیم ہو رہا تھا, یہ گوشت ہی جا رہا تھا. اور پھر ایک ویڈیو اگرچہ غیر مصدقہ ہے لیکن بہرحال ڈیجیٹل میڈیا پر بہت چل رہی ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر کسی مارٹ کا, کسی میٹرو مارٹ کر کے کوئی نام ہے, تو ان کا سٹکر لگا ہوا ہے, یہ ان کو جا رہا تھا یا وہاں سے آیا تھا, اور اس پہ جو ہے وہ بوٹی کٹ وغیرہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے کی اب تک 5 دن گزرنے کے بعد کوئی انویسٹیگیشن ہو کر ہمارے سامنے چیزیں کیوں نہیں آئیں. اور یہ جو ہمیں تسلیاں دی جا رہی ہیں, عوام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ گدھے کھا رہے ہیں. حالانکہ یہ گوشت پہلے لاہور سے بھی نکل چکا ہے, یہ گوشت پہلے حویلی لکھا سے بھی پکڑا گیا. میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں. اب وزیر خوراک جو ہیں رانا تنویر صاحب, انہوں نے اقوام متحدہ کے ایک ادارہ برائے خوراک و زراعت سے پچھلے دنوں ملاقات کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک کے شعبے میں جو ہمارا اشتراک عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے, اور لائف سٹاک میں بڑا پوٹینشیل ہے, لائف سٹاک میں ہمیں کام کرنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں حلال فوڈ کا یا حلال میٹ کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ آپ دنیا کو, یعنی انڈیا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے حلال میٹ کا. انڈیا حلال میٹ کا ایکسپورٹر ہے پوری دنیا کو, پوری دنیا میں حلال میٹ اتنا چاہیے. اور پاکستان جو ہے حلال میٹ کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے ایسی جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس پہ بھی چیک نہیں رکھ سکتا. اس قوم کے افسران میں, اس حکومت کے افسران میں اتنی بھی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو چیک کر سکیں. اب یہ اگر ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے نا. اگر فرض کریں چائنا کو بھی جا رہا ہے, اب میمن صاحب کیا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں پر غیر ملکیوں کو دیا جا رہا
ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہو. بھائی یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے تو غیر قانونی ہو رہا ہے. کیوں عقل کو آپ ہاتھ نہیں مارتے؟ کیونکہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. اگر یہاں غیر ملکی جو مقیم ہیں ان کو بھی دیا جا رہا ہے تو ان کو کیا کھلا رہے ہیں آپ؟ کوئی اس کے پاس ایکسپورٹ نہیں ہے, لائسنس نہیں ہے, کوئی اس کے پاس چیک نہیں ہے, وہ کس کوالٹی کا ہے, وہ بیمار گدھے کا ہے, وہ کتے کا ہے, وہ گوشت ہے بھی یا نہیں, وہ کس کوالٹی کا ہے, کوئی چیک ہے؟ جیسے ہم بیف یا مٹن وغیرہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے آتے ہیں اس پہ اسٹیمپ لگتی ہے فوڈ اتھارٹی کی. اگرچہ اس پر ایک قانون ساز اس پر ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ گدوں کا سلاٹر ہاؤس بنایا جائے, اور یہ صرف گوادر میں بنایا جائے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے چائنا سے. تو گوادر میں اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. 2-3 کمپنیوں کو لائسنس دیا جائے, چائنیز کمپنی کو لائسنس دیا جائے, وہاں پر اس کو سلاٹر کیا جائے, وہیں پر اس کی جو ہے وہ کھالیں ایکسپورٹ کی جائیں, وہیں پر جو چیز ایکسپورٹ ہونی ہے ایکسپورٹ ہو, جو ڈسپوز آف ہونی ہے وہ ڈسپوز آف ہو. لیکن یہ پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی جو ہمارے یہاں اتھارٹی ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, وہ موجود ہی نہیں ہے. اور یہ جو سوال ہے کہ یہ کے تحریک انصاف کے زمانے سے شروع ہوا, جو محترمہ صحافی صاحبہ نے فرمایا کہ اطلاعات کے مطابق گدھوں کے گوشت کا غیر قانونی بزنس عمران خان کے دور سے شروع ہوا, تو اس کی میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. نومبر 2014 میں یہ پہلا واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے پاکستان میں وہ نومبر 2014 میں ہوا ہے. نومبر 2014 میں لاہور میں پولیس نے 2 افراد سے 80 کلو گرام گدھے کا گوشت برآمد کیا, اور مئی 2015 میں راولپنڈی پولیس نے 6 افراد کو گدھے کا گوشت فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا اور 3 مردہ گدھے بھی برآمد کیے. پھر اگست 2015 میں محکمہ لائف سٹاک نے لاہور کے علاقے ہربنسپورہ سے 40 من گدھے کا گوشت, ملتان روڈ کے ایک گودام سے 8 من مردہ گائے کا گوشت بھی برآمد کیا. اکتوبر 2016 میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاہور میں کئی ریسٹورنٹس کو سیل کیا جہاں گدھے کا گوشت استعمال کیا جا رہا تھا. پھر 2016 میں ہی چنیوٹ میں پولیس نے 2 بھائیوں کے قبضے سے گدھوں کی کھالیں اور گوشت برآمد کیا. دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ لمبے عرصے سے گدھے کا گوشت فروخت کر رہے تھے. اپریل 2017 میں کراچی میں 4736 گدھوں کی کھالیں پکڑی گئیں. یہ کھالیں چین بھیجنے کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں سے کراچی لائی گئی تھیں. کھالیں پکڑی گئیں لیکن گوشت کہاں تھا, وہ لوگوں کے پیٹ میں جا چکا تھا. ملزمان کی جانب سے اعتراف کیا گیا کہ پہلے انہوں نے گدھوں کی کھالوں کے لیے یہ کام شروع کیا, لیکن جب مارکیٹ میں گدھے کے گوشت کی ڈیمانڈ سامنے آئی تو ہم نے اس پر بھی منافع کمایا, یعنی کہ گوشت بھی بیچ دیا. کام کھالوں سے شروع کیا تھا لیکن پھر گوشت بک رہا تھا تو گوشت بھی بیچ دیا. اب اپریل 2018 میں لاہور کے شالیمار ایریا میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا اور بڑی مقدار میں گدھے کا گوشت برآمد کیا. اب مجھے میرا آپ سے سوال ہے کہ 2014 سے 18 تک کے میں نے آپ کو 10 واقعات بتائے ہیں. اس کے علاوہ حویلی لکھا میں 2014 میں حویلی لکھا میں 70 کلو گوشت برآمد ہوا تھا. محمد رفیق اور محمد رفیق اور محمد نور کو گرفتار کیا گیا تھا 2014 میں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 2014 سے لے کر 13 سے لے کر 14 سے لے کر 2018 تک کس کی حکومت تھی پاکستان میں؟ وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کون تھا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے اور وزیر اعظم نواز شریف تھے 2014 سے 18 تک. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک صحافی صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اطلاعات کے مطابق گدھوں کے گوشت کا غیر قانونی بزنس عمران خان کے دور سے شروع ہوا, تو 2014 سے یہ واقعہ 2018 تک رپورٹ ہو رہے ہیں, تو یہ کس کی حکومت کے دوران فروخت ہو رہے تھے؟ تو یعنی آپ ہر چیز کو اٹھا کے عمران خان کے اوپر تھوپ دیں, ہر چیز کو اٹھا کے عمران خان کے اوپر ڈال دیں اور عقل کے اندھے اس پہ یقین کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا کیا ہے. تو دیکھیں یہ 2015 میں اس پر 2014 میں یہ پہلا واقعہ رپورٹ ہوا. میری ابھی بات ہو رہی تھی محسن بھٹی صاحب سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ 2014 میں پہلا واقعہ رپورٹ ہوا تو اس وقت کے جو سیکٹری لائف سٹاک تھے ان کے ساتھ مل کر ہم نے, وہ کہتے ہیں کہ بہت محنت کے بعد اس پر ایک لا بنوایا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس پر 8 لاکھ روپے جرمانہ اور 5 سال قید کا قانون بنایا گیا تھا, اور کھالوں کی ایکسپورٹس تک پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ کھالیں بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی, صرف وہ منصوبہ حکومت جو بنائے گی اسی کے اوپر ہو سکتا ہے. یہ کسی شخص کو کھالیں ایکسپورٹ کرنے کا بھی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنے طور پر کوئی کھالیں ایکسپورٹ کر رہا ہے, لائسنس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ گوادر میں ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا, پلان یہ بنا تھا, آپ شاید بن بھی رہا ہے, کہ گوادر میں اس کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنے گا, وہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ایک تو کرمنل جو سائلنس ہے یہ کیوں ہے, اتنی خاموشی کیوں ہے, اس پر 5 دن سے کوئی
سامنے صورتحال کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا واقعی یہ گوشت کھلا دیا گیا ہے انسانوں کو، حرام گوشت کھلا دیا گیا ہے، اور آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کیونکہ اگر آپ بتائیں گے تو ایک تو آئندہ کے دھندے ختم ہو جائیں گے، دوسرا آپ سے لوگ سوال کریں گے کہ آپ کہاں تھے، کہاں سوئے ہوئے تھے، کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کیونکہ اگر گوشت اگر دیکھیے باقی سارے پارٹس نظر آ رہے ہیں، کھالیں ایکسپورٹ ہو گئی، چربی ایکسپورٹ ہو گئی، پاکستان میں بھی کچھ کلینکس پہ چربی گئی ہے کاسمیٹکس بنانے کے لیے، کاسمیٹک سرجریز کے لیے، اور جو اس کی ہڈیاں ہیں وہ بھی چلیں گی، گوشت کہاں گیا؟ گوشت اس کا، اور پھر جو علائشیں ہیں وہ بھی اسی شعلہ سے برآمد ہو گئی ہیں، گوشت کدھر ہے؟ وہ اگر نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے وہ ہضم کیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ بات فوڈ اتھارٹی نہیں بتا رہی کہ کیونکہ اس سے ایک پینک پھیل جائے گا، لیکن یہ 10 سال سے گدھے کا گوشت فروخت ہو رہا ہے 2014 سے، لیکن ہماری فوڈ اتھارٹی ماشاءاللہ، کیونکہ جب آپ دیکھیں، میں پھر دہراؤں گا آخر میں، کہ جب آپ اپنے افسران کو سیاسی امور پر، خدمت پر لگا دیتے ہیں تو پھر وہ وہی کام جو رہ جاتا ہے وہ ان چیزوں کا جواب دہ نہیں ہوتا، اور اس کے پاس یہ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کون پوچھے گا ان سے؟ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے بھائی، ستارہ امتیاز ہیں، کون پوچھے گا عرفان میمن سے کہ آپ نے یہ کیوں اس پر اپنی نیگلیجنس دکھائی ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور وہ پولیس جس کی ناک کے نیچے کام ہو رہا تھا ان سے کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ بھائی پولیس نے تو یہاں پر گرفتاریاں کی ہوئی ہیں، ایک آج کل بھی وہ گرفتاریاں کرنے میں مصروف ہیں، 5 اگست کے احتجاج سے پہلے گرفتاریوں کا ٹاسک ان کو دیا گیا ہے، وہ اتنی خدمت، سیاسی خدمت کر رہے ہیں، تو چھوٹے موٹے اگر کام ان سے غلطیاں ہو جائیں گی تو وہ اگنور کرنی پڑیں گی نا، کیونکہ یہی پولیس ہے جس کے سر پہ یہ بدماشی قائم ہے، جس کے سر پہ سیاستدانوں کے گھروں میں گھس کے، کارکنوں کے، ورکرز کے گھروں میں گھس کر ان کے فریج سے انڈے نکال کے توڑ دیے جاتے ہیں، باتھ روموں میں گھس سے کموڈ تک توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس پولیس سے کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔